लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। दारुल उलूम अहमदिया सलफिया दरभंगा के इस 32वें अज़ीम शान मुज़ाकिरा इल्मिया के सदर इजलास अमीर मोहतरम फ़दीलतु शेख असगर अली इमाम महदी हाफिज़हुल्लाह, स्टेज पर मौजूद ज़ी वक़ार उलमाए किराम, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान, इस अज़ीम शान इजलास में करीब व बईद से आए हुए मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, नौजवान साथियों और काबिल एहतराम और बहनों, इस्लाम को बदनाम करने में मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे मीडिया और इस्लाम के दुश्मन इस्तेमाल करते आए हैं। उनमें एक बहुत बड़ा उन्वान जो उन्हें मिल जाता है, जिसके ज़रिए से वो लोगों को इस्लाम से दूर करते हैं, इसमें औरत का उन्वान एक बहुत बड़ा उन्वान है। इस्लाम में ख़वातीन के लिए कोई मकाम नहीं, इस्लाम में औरत को बुरा माना जाता है, इस्लाम में औरत के हकूक़ की कोई रियायत नहीं, निकाह व तलाक का मामला, इसी तरह से औरत की मीरास का मामला, पर्दे का मामला और इस तरह के कई मामलात को उछाल कर और उनकी गलत तशरीह व ताबीर करके ऐसे लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम को गलत सूरत में पेश करने के लिए आम तौर से लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मीडिया में आते रहते हैं। और मुसलमानों में से, न सिर्फ गैर मुस्लिमों में से बल्कि मुसलमानों में से एक तबका जो जदीद तालीम याफ्ता तबका है, जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं, जिसका ताल्लुक उलमा से नहीं,
ایسا طبقہ ان کی باتوں کو رات دن سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ان کے دھوکے میں آ کر اسلام سے بدظن ہو جاتا ہے اور اسلام سے دور بھی ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جو جدید تعلیم کا نظام قائم ہوا ہے، یہ بے دینی اور الحاد کی بنیاد پر ہے۔ اس میں اسی فکر اور اسی مزاج کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مختار ہے، خود مختار ہے، جو چاہے کریں، اور دین اور ریلیجن اور مذہب اور دھرم کے نام کی کوئی چیز انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی اپنے جی سے جیسی چاہے جی لے۔ اس فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس تعلیمی نظام میں پل کے باہر نکلنے والے بچے اور بچیاں، اور خاص طور سے بچیاں، اسلام کے بارے میں یا تو بدظن ہوتی ہیں یا تو شک شبہ میں پڑی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سماج کے دباؤ کی وجہ سے وہ دین پر چلتی رہتی ہیں، لیکن جہاں ایسے شہر اور ایسے علاقے ہوتے ہیں جس میں آزادی ہوتی ہے، وہاں ان کی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اسلام کو، حجاب کو، عبادات کو، بلکہ اسلامی عقائد کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، بلکہ اسلام کے بارے میں بری باتیں بولنے لگ جاتی ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ واقعی اسلام ایسا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم نہیں۔ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ شروعات سے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے ہیں، دینی تعلیم کے بجائے دنیوی تعلیم دلاتے رہتے ہیں، تاکہ بعد کی زندگی میں جب یہ بڑے ہوں گے، لڑکے لڑکیاں، تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور دنیوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے سماج میں ان کو جگہ ملے۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ان کو دین کی تعلیم نہیں ملے گی تو اگر یہ اللہ کے نہیں ہوں گے تو ہمارے بھی نہیں ہوں گے۔ اسلام سے دور جانے کی وجہ سے وہ ہم سے بھی دور چلے جائیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے دنیوی تعلیم کا خواب جہنم بن کے سامنے آتا ہے جب انہی کے گھر میں انہی کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ اس دور کے بہت سارے مسائل میں سے جو حال ہی میں بہت زیادہ سامنے آیا ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم جہاں دنیوی تعلیم اپنے گھر میں اپنے بچے بچیوں کو دیں، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے۔ بچوں کو دنیوی اعتبار سے تعلیمی ترقی کی طرف بھیجنا اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں، وہیں اپنے بچوں کو ہم مسلمان بنانے کی بھی فکر کریں۔ جہاں انہیں ہم جدید تعلیم دیں، وہیں ہم اسلامی تعلیم بھی دیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، اسلام میں خواتین کے حقوق اور مسلم معاشرے کی صورتحال، ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس عنوان کے تحت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یہ ہمارے لیے کچھ بنیادیں بنیں جس سے ہم اپنے گھر میں اپنے بچے بچیوں کی تربیت کر سکیں۔ گھر کے اندر ساتھ میں بیٹھنا، دین کی بات کرنا ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے۔ دین کی تو کیا، آپس میں دنیا کی باتیں بھی ہم آج گھر میں نہیں کر رہے ہیں۔ شیخ نے ابھی اپنی خطاب میں بہت ساری باتیں کہیں۔ میڈیا کے اور موبائل فون کے نتیجے میں آج ہم دور والوں سے قریب ہو گئے اور قریب والوں سے دور ہو گئے۔ دنیا کے دوسرے کونوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سے ان سے قریب ہیں، ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان سے تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ایک ایک منٹ پر ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ لیکن اپنی جو قریب ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، ان سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات، دنیا کی بات، آپس میں ان کے مزاج کو دیکھنا، کہاں جا رہے ہیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہے، ان کی سوچ کہاں جا رہی ہے، ان کی باتوں سے معلوم پڑتا ہے۔ لیکن جب باتیں ہی نہیں ہوں گی تو کیسے معلوم پڑے گا کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے؟ لہٰذا اچانک بچوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ماں باپ بھی حیران رہ جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی سر درد نہیں بلکہ دل کا درد پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے سامنے دین کی بات کریں، ان کو ان کی اہمیت سمجھائیں، اسلام کی اہمیت سمجھائیں، قرآن و سنت کے احکام ان کے سامنے بیان کریں۔ اگر خود ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم ان کو دینی مجالس سے جوڑیں، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے سامنے رکھیں یا علماء کی خطابات سے ان کو
ان کو سنا کر یا ان کو ان کی باتیں سنا کر اسلام سے جوڑنے والے بنے۔ اسلام کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں یا تو جھوٹ ہیں یا تو صحیح باتوں کو غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا پھر ادھوری باتیں عورت کے باب میں پیش کی جاتی ہیں ایسے انداز میں کہ لوگ اس کو سن کر اسلام سے متنفر ہوں۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو اس کا حق دیا ہے اور اس کو سماج میں مقام دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے وہ اسی طرح سے حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ عورتوں کے مردوں پر اسی طرح سے حقوق ہیں جس طرح سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، معروف طریقے سے۔ نہ یہ ان پر ظلم کریں نہ وہ ان پر ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے معروف طریقے سے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ نہیں تھا، سماج میں عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی، سماج میں عورت کے لیے کوئی مقام نہیں تھا۔ زندگی کا حق، تعلیم کا حق، مال کا حق، اپنی زندگی کے فیصلے، نکاح طلاق کے معاملات میں حق، بیوہ ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی حق عورت کا نہیں تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو حق دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے بھی اسی طرح سے حقوق ہیں مردوں پر جس طرح سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ ایک معروف طریقے سے اسلام نے جہاں مردوں کو حقوق دیے وہیں عورتوں کو بھی حق دیا، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی مردوں کی طرح حقوق دیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، صحابی سے کہا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ معلوم ہے کہ جہاں شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، اسلام نے عورت کو، بیوی کو بھی مرد پر حق دیا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو حقوق دیے، بلکہ اسلام میں عورت کو بھی گھر کی سیدہ قرار دیا گیا۔ جہاں سیادت کا مقام، سید اور سرداری کا مقام مرد کو دیا گیا، ایک محدود دائرے میں عورت کو بھی سیادت دی گئی، عورت کو بھی سرداری کا اور ذمہ داری کا مقام دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں سے ہر فرد سید ہے۔ بنی آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہر شخص، ہر فرد سید ہے۔ فالرجل سید اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں پر سید، سردار ہے۔ اور والمرأۃ سیدۃ بیتہا، اور عورت بھی سیدہ ہے، عورت بھی سردار ہے، عورت بھی نگراں ہے اپنے گھر پہ۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سیادت کا مقام دیا، ایک محدود دائرے میں مرد کی ماتحتی میں عورت کو بھی سیادت کا مقام دیا، وہ بھی اپنے گھر کی سردار ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر وہ نگراں ہے، سیدہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں مرد کے لیے سیادت کا مقام ہے، وہیں عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عزت دی ہے اور سرداری کا مقام دیا ہے، اگرچہ وہ مرد کی ماتحتی میں ہے لیکن اس کو بھی مقام ملا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں عورت کے حقوق کی کتنی رعایت ہے اور کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں خاص طور سے عورت کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے کہ مرد اس کا لحاظ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں تاکید کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں۔ سماج میں دو افراد ایسے ہیں جو کمزور ہیں لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی ان کا حق ہے۔ عام طور سے سماجوں میں کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا حق کھو دیتا ہے، لیکن اسلامی سماج وہ ہے جس میں کمزور اپنی کمزوری کے باوجود بھی حقدار باقی رہتا ہے۔ یہ قانون ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کا خوف ہے جو سماج میں ایک کمزور کو اس کا حق دلاتا ہے۔ سماج کا طاقتور فرد اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کمزور کو بھی اللہ کے خوف کی بنا پر اس کا حق دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انی احرج علیکم حق الضعیفین، میں تمہارے لیے دو کمزوروں کے بارے میں تم کو میں ڈراتا ہوں، ان کے حق کے بارے میں۔
ایک الیتیم، یتیم جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کی جوانی سے پہلے فوت ہو گیا ہو، یتیم کا حق، اور والمرأہ، عورت کا حق۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن حق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حق دیا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کہا میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے حق کے معاملے میں، یعنی کہیں ان کو کمزور پا کر تم ان کا حق دبا نہ دینا، ان کے حق کو ضائع نہ کر دینا، ان کو ان کے حق سے محروم نہ کرنا، چاہے وہ زندگی کا حق ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے حق ہو، چاہے وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں حقوق ہو۔ تو عورت کے حقوق کی تاکید اسلام میں کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں بھلے سلوک کی میری وصیت قبول کر لو، میری وصیت کو یاد رکھو، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے برے سلوک کی تلقین نہیں کی کہ ان کو تم نیچا دکھاؤ، چھوٹا رکھو، دبا کر رکھو، ان کو ذلیل کرتے رہو، ان کو اوپر مت اٹھنے دو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج میں جس میں عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ایسے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق میں زندگی کا حق عورت کو دیا گیا ہے۔ عرب کے اس صحرا میں ایک باپ اتنا سخت دل ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی بچی کو صحرا میں لے جا کر گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، جہاں سماج میں غیرت اور اپنی خاندانی عزت بہت بڑی مانی جاتی تھی، اور اپنی غیرت کو باقی رکھنے کے لیے ایک انسان خود اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو دفن کرتا تھا۔ اسلام نے اس کو جرم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کر دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی پاداش میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا، کیا گناہ تھا تیرا جب تجھ کو قتل کیا گیا، کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو ایک عام رواج تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبائلی جنگ میں یہ قیدی بن جائے اور ہماری عزت چلی جائے۔ سماج کے اندر بیٹے قیمتی مانے جاتے تھے کہ یہ بیٹا ہے جو فوج کا، سماج کا، قبیلے کا حصہ بنے گا، قبیلے کی طاقت بنے گا، لیکن عورت کمزوری مانا جاتا تھا کہ قبیلوں میں جنگیں جب ہوتی تھی عورتوں کو پکڑا جاتا تھا، قیدی بنایا جاتا تھا، یہ سماج کے لیے، قبیلے کے لیے ذلت ہوتی تھی، اور اس کو پال پوس کے دوسروں کے حوالے کرو، دوسرے گھر میں دو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ بیٹی ایک اعتبار سے ذلت کا سبب مانی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے انسان اپنی بیٹی کو دفن کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل قرار دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں سماج ترقی کر گیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے آج یہ برائی آج بھی باقی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کل لوگ صحرا میں لے جا کے، ریگستان میں لے جا کے گڑھا کھود کے دفن کرتے تھے، آج ماں کے پیٹ ہی میں بچی ہے جب معلوم ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ ہی میں اس کو ابارشن کے ذریعے سے قتل کر دیا جاتا ہے، وہیں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں عورتوں کی گنتی گھٹنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف جاہل بلکہ خاص طور سے پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے جو معلوم کرتا ہے سونوگرافی کے ذریعے سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے، ہم کو لڑکی نہیں چاہیے، ہم کو لڑکا چاہیے۔ اب ڈاکٹر کو کسی طرح سے خوش کر کے، اس کو رشوت دے کے، کسی طرح سے دباؤ ڈال کے، سفارش کر کے ماں کے پیٹ ہی میں بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ابارشن ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا، گناہ قرار دیا گیا۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو قتل کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ بری چیز نہیں ہے بلکہ وہ اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا اس کو حرام کر دیا ہے۔ ومنعا وہات،
اور اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ انسان دینے کی چیز کو روک کے رکھے اور جس میں اس کا حق نہیں اس کی لالچ کر کے مانگے، مطالبہ کرے۔ ومنعا ووعد البنات، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے اس جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا اور بیٹی کو نعمت بنایا، بیٹی کو نعمت قرار دیا گیا۔ آگے ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور ایک بچی کو قتل کرنے سے سماج کو روکا، اس کو زندگی اسلام نے دی ہے۔ ایک ایسے سماج میں جس میں وہ کوئی جرم مانا نہیں جاتا تھا اور کوئی آدمی اپنی بیٹی کو دفن کر کے گلٹی فیل نہیں کرتا تھا، اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ لوگ اس کو سماج کا ایک رواج سمجھتے تھے۔ دوسری چیز، عورت کو تعلیم کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے تعلیم کا حق رکھا گیا، جبکہ پہلے اس طرح کا کوئی حق عورت کے لیے مانا نہیں جاتا تھا کہ عورت اپنے لیے تعلیم کا مطالبہ کرے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیوی اعتبار سے۔ شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، وَأَنَا عِنْدَ حفصہ، اور میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ فقال لی الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ، کیا تم ان کو نملہ کا رقیہ نہیں سکھاؤ گی جیسے تم نے اس کو کتابت سکھائی ہے، لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ اس زمانے میں کچھ کلمات ہوتے تھے جو دولہے کو دیے جاتے تھے دعائیہ طور پر، اور ایک اعتبار سے وہ رقیہ مانا جاتا تھا۔ تو جیسے تم نے وہ رقیۃ النملہ اس کو سکھایا ہے، کیا تم کو کتابت نہیں سکھاؤ؟ جیسے تم نے کتابت اس کو سکھائی ہے، کیا تم وہ رقیہ نہیں سکھاؤ گی؟ معلوم ہے کہ اس زمانے میں عورت کے لیے پڑھنا لکھنا سیکھنا اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن اسلام جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ عورت بھی پڑھنا لکھنا سیکھ سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تعلیم اور کتابت اور لٹریسی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ عورت کو اسلام نے اس کا حق دیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے، آج بولا جا رہا ہے کہ بچیوں کو پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، آج بولا جا رہا ہے، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو حق دیا کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ دینی علم کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اس زمانے میں، اس سے پہلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے عورت کوئی حق نہیں تھا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، اپنے ریلیجن کا نالج حاصل کرے، اس کو کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ اپنے دین کو سیکھے، اس میں ماہر بنے، یہاں تک کہ وہ تعلیم دینے والی بنے۔ آپ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے رسول آپ کا سارا وقت مرد حضرات ہی لے لیتے ہیں، آپ کا سارا وقت آپ کی مجالس میں بیٹھنا، آپ کے علم سے آپ کی باتوں سے استفادہ کرنا، اس کا موقع تو سارا مردوں کو ہی مل جاتا ہے۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، آپ اپنا ایک دن ایسا مقرر کریں کہ اس دن میں ہم آپ کے پاس آئیں، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، آپ وہ علم ہم کو سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کا سارا وقت مرد حضرات ہی لے لیتے ہیں، آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے ایسا مقرر کر دیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے، ایسا عظیم الشان علم، اتنا بڑا علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ہم کو بھی آپ دیجیے، ہم کو بھی آپ سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم عورتوں کا کیا کام، چولہا چکی میں رہو، کھانا پکاؤ، بچوں کو سنبھالو، اور یہ نہیں، آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا، اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، آپ نے کہا تم فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ تم سب جمع ہو جانا۔ آپ نے دن اور جگہ کی تعیین کی اور کہا کہ تم وہاں جمع ہو جانا فلاں دن۔ فاجتمعنا، آپ کا جب حکم ملا تو ساری عورتیں اس گھر میں اس جگہ پر جمع ہوئی۔ فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں نے کیا کہا تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہم کو سکھائیے۔ آپ نے ایک جگہ طے کی اور خود آپ جب عورتیں جمع ہوئی اس جگہ میں
تو آپ خود چل کے ان کے پاس گئے. فَأَتَاهُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے پاس. فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور آپ نے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے سارے علوم میں سب سے عظیم الشان علم، قرآن و حکمت کا علم، کتاب و حکمت کا علم، آپ نے وہ علم عورتوں کو بھی سکھایا. یہ نہیں کہا کہ یہ علم صرف مردوں کے لیے اس لیے کہ مرد اشرف ہے اور یہ اشرف علم انہیں کو دیا جائے گا، تمہارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا کوئی حق اس میں نہیں. آپ نے جو علم مردوں کو سکھایا خصوصی طور پر آپ نے اہتمام کے ساتھ میں عورتوں کے مطالبے پر عورتوں کو بھی وہ علم سکھایا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں اسلام نے کیسا معاشرہ بنایا کہ ایک عورت دوسری عورتوں کی نمائندہ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے. اور اس کی جرت آپ دیکھیے، وہ کہہ رہے کہ جو آپ کا سارا وقت ہے مرد ہی لیتے ہیں، آپ اپنا وقت میں سے کچھ ہم کو بھی دیجئے اور ہم کو وہ علم سکھائیے جو مردوں کو سکھاتے ہیں. اور آپ نے اس عورت کے اس مطالبے کو پورا کیا. آپ نے اس کو محروم نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، آپ نے روکا نہیں، بلکہ آپ نے وہی علم جو مردوں کو دے رہے ہیں وہ عورتوں کو بھی دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کیسا سماج اسلام نے بنایا جس میں ایک عورت جرت کے ساتھ آ کے علمی مجالس کا مطالبہ اللہ کے عظیم الشان رسول سے کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مطالبہ کر رہی ہے عورتوں کی نمائندہ بن کے کہ ہم کو آپ علم سکھائیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کیسا مقام عورت کو دیا ہے، دینی علم بھی اور دنیاوی علوم بھی. پڑھنا لکھنا بھی وہ سیکھے گی. ظاہر بات ہے کہ پڑھنا لکھنا صرف دینی اعتبار سے مفید نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں کام آتا ہے. اسلام نے اس زمانے میں عورت کو حق دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا اقرار ظاہر کیا. آپ نے نہیں کہا کہ عورتوں کو کام نہیں پڑھنا لکھنا، بلکہ آپ نے اس کو بہتر سمجھا اور آپ نے تذکرہ کیا جب وہ سیکھا تو یہ بھی سیکھنا چاہیے. اور پھر دینی علوم کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عورتوں نے آپ سے مطالبہ کیا تو آپ نے ان کو دین کا علم سکھایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ایجوکیشن کا حق دیا ہے، علم کا حق دیا ہے، دینی علم کا بھی اور دنیاوی علم کا بھی. یہ دونوں حق عورتوں کو اسلام نے دیے. اسی طرح سے اسلام نے عورت کو تحقیق کا حق دیا ہے. دین و دنیا کے معاملات میں عورت ریسرچ کر سکتی ہے، تحقیق کر سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں یہ حق عورت کو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے دینوں کو اس نے پڑھا ہے تو بائبل میں آج بھی ہے کہ عورت کے لیے چرچ میں بولنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ چرچ میں سوال کرے، بولے، اس سے زیادہ بہتر یہ کہ اس کا سر مونڈ دیا جائے. یہ آج بھی لکھا ہوا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں. لیکن اسلام میں آپ دیکھیے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، عورتوں کی مجلس میں ہو یا تنہائی میں ہو، آپ کے گھر میں ہو یا عوام میں سے، خواتین میں سے ہو، ہر شخص کو وہاں پر حق تھا کہ وہ تحقیق کرے، نبی کی بات پر بات کہے کہ نبی سے مزید وضاحت چاہے، اعتراض کے طور پر نہیں، تحقیق کے طور پر. عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پوچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال آپ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج کس طرح سے پوچھتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد یحاسب الا ہلک. جس شخص سے قیامت کے دن حساب لیا گیا یقیناً وہ ہلاک ہو کر رہ گیا. وہ آدمی ہلاک ہوگا جس سے قیامت کے دن محاسبہ ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک. میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کا فدیہ بنا دے. الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کامیاب انسان کے لیے بھی حساب کا ذکر کیا ہے. داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جا رہا ہے اور آسان حساب لیا جا رہا ہے. ہلاکت کا تذکرہ یہاں نہیں بلکہ یہاں تو کامیابی بیان کی جا رہی. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حساب ہوگا اور آدمی کامیاب ہوگا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ حساب ہوا تو ہلاک ہوا. اب تحقیق کر رہی، آپ نے ڈانٹا نہیں، میری بات پر اعتراض کرتی ہو، میری بات پر سوال کھڑا کرتی ہو، مزید تحقیق کرتی ہو، جتنا بولا اتنا سن لو بس. آپ نے نہیں کہا بلکہ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا ذاک العرض یعرضون، یہ تو بس پیشی ہوگی،
لوگوں کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، تو انہیں ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ان کی غلطیاں گنا دی جائیں گی، وہ اعتراف کریں گے اور اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو محاسبہ ہوگا آسان حساب ہوگا، اس اعتبار سے ہوگا کہ ان کی غلطیاں پیش کر دی جائیں گی، ان کا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا اور ان کے اعتراف پر ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا، حساب ادھیڑا نہیں جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، اور ایک روایت میں عُذِّبَ۔ یہ تو بس پیشی ہوگی، انسان کی غلطیاں کوتاہیاں اس کو بتا دی جائیں گی اور معاف کر دیا جائے گا۔ یہ وہ حساب ہے جو آسان حساب ہے اور جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا حدیث میں ذکر آ رہا ہے، وہ حساب ادھیڑنا ہے، کیوں کیا تھا ایسے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرے، جواب اس سے طلب کرے۔ اگر ایسا حساب ادھیڑنا شروع کر دیا گیا کسی کا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کو عذاب ہوگا۔ اس حدیث میں آپ کئی باتیں سیکھ سکتے ہیں، کئی باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو انکار حدیث کے لیے بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں قرآن کی بات کو مانتی تھی، جبکہ یہ انکار حدیث کا نہیں بلکہ حدیث کی حجیت کی دلیل ہے۔ اس میں تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اللہ کی بات میں اور رسول کی بات میں بظاہر تعارض دکھائی دیا، بظاہر کانٹرڈکشن دکھائی دیا، تو انہوں نے رجوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ معلوم ہے کہ کتاب و سنت میں اگر تعارض ہو تو سنت ہی کی طرف، نبی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور پھر آپ نے جو وضاحت دی اسی کو انہوں نے اپنے لیے کافی سمجھا، آپ کے فیصلے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ یہ تو حدیث کی مزید حجیت کی دلیل بنتی ہے کہ قرآن کی وضاحت کے لیے حدیث اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس سے مزید حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی طرف رجوع کرے قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، ورنہ وہ غلط سمجھ سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی اور وضاحت طلب کی۔ آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ آپ نے وضاحت کی اور مزید بات سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو، ایک عورت کو، یہ حق دیا کہ وہ نبی کی بات پر بھی تحقیق کر سکتی کہ اس کا کیا مطلب ہے، قرآن میں ایسا ہے، آپ کی حدیث میں ایسا، آپ نے بتایا واقعی مطلب کیا ہے، تو اپنے علم اور نبی کے علم، نبی کی بات، ان کے اعتبار سے وہ مناقشہ کر سکتی ہے، وہ پوچھ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اس کا واقعی مطلب کیا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ نہیں تھا، دینی میدانوں میں آج بھی نہیں، بہت سارے دین دھرم میں آج بھی یہ حق عورت کو نہیں ہے کہ وہ ایک عالم سے پوچھ سکے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، آپ نے ایسا کہا لیکن قرآن میں ایسا ہے، آپ نے ایسا کہا لیکن حدیث میں ایسا ہے۔ اسلام میں حق عورت کو دیا گیا ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر سوال پوچھ سکتی ہے اور تحقیق کر سکتی ہے، ریسرچ کر سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری، نہ صرف اتنا بلکہ ایک عورت مردوں کے لیے معلم بن سکتی ہے شرعی حدود کے اندر۔ خصوصاً امہات المؤمنین کی شان آپ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صحبت پائی جو بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی، گھر کے باہر والوں۔ گھر کے اندر کا جو ماحول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رات دن کے معاملات جو آپ کے گھر میں ہوتے تھے، امت کو معلوم پڑے امہات المؤمنین کے ذریعے سے۔ وہ جو علم ہے، جو بہت اہم علم ہے ایک مسلمان گھر میں کیسا رہے، یہ علم ہم کو ملا امہات المؤمنین کے ذریعے سے۔ اور کئی مسائل ایسے ہیں، فقہی طہارت کے ہوں یا اسی طرح سے اور عبادات کے ہوں، حقوق کے معاملات ہوں، اس طرح کے کئی مسائل میں خواتین کے پاس بھی وہ علم ہوتا تھا جو بعض اوقات مردوں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے خواتین کی ناقدری نہیں کی بلکہ علم کی بنیاد پر ان کے شرف کو تسلیم کیا، خصوصاً امہات المؤمنین کو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها من علم۔ ہم صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب بھی کوئی بات مشکل گزری، کسی معاملے میں دقت پیش آئی کہ واقعی اس کا جواب کیا ہے، صحیح فیصلہ اس میں کیا ہے، واقعی صحیح بات کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا اور ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا تو ضرور ہمیں ان کے پاس اس مسئلے میں کچھ نہ کچھ علم کی بات ملی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا زیادہ تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں، اس معاشرے میں جو اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں جو معاشرہ کھڑا ہوا، اس معاشرے میں ایک عورت کا کتنا بڑا مقام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ مرد حضرات، ان کے پاس بھی بعض اوقات کسی مسئلے میں علم نہیں ہوتا تھا، وہ ایک عورت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مسلمانوں کی ماں، ان کے پاس رجوع کرتے اور ان کے پاس سے علم حاصل کر لیتے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا کہ وہ اتنا زیادہ علم حاصل کر سکتی کہ مرد بھی اس کے محتاج ہو جائے۔ اور اسلام کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، کئی عورتیں ایسی ملی، کئی ایسی عورتیں رہیں جو بڑے بڑے محدثین کی معلمات رہی ہیں، محدثین نے ان سے روایت لی، جن میں سے زہری بھی ہیں، جو خواتین کے پاس بھی جاتے تھے انصار کے اور ان سے روایتیں لیتے تھے۔ تو اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ مردوں کی بھی معلم بن سکتی ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اور ساری جو تفصیلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ اسی طرح سے عورت کی عزت کی اسلام نے حفاظت کی۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی آ کر عورت پر تہمت لگا دے اور اس کی عزت خراب کر دی جائے، نہیں، عورت کی عزت کو خراب کرنا سماج میں ایک بہت بڑا جرم مانا گیا، جس کی حد نافذ کی جائے گی، جس کی سزا دی جائے گی، جس پر تعزیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، ایسے لوگ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، بد اخلاقی کی تہمت لگائیں، اور اس کے بعد 4 گواہ پیش نہ کر سکیں۔ عورت پر زنا کی تہمت تو لگا دی، لیکن اس کے بعد 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کی زناکاری کی، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ ان کو 80 کوڑے لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کو یہ دوسری سزا یہ ہو کہ اس کے بعد کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، سماج میں وہ اس لائق نہیں رہیں گی کہ ان کی کوئی گواہی مانی جائے۔ ایک ایسی غلط بات انہوں نے کہی جس سے ایک عورت کی عزت پر آنچ آتی تھی۔ اس کی سزا یہ ہے کہ کوڑے، جسمانی تعزیر تو ان کو ہوگی، ان کو سزا تو ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری سزا یہ ہوگی کہ سماج میں وہ اپنا اعتبار کھو دیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان پر ایک لیبل لگا دیا گیا کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں، ان کی خبر اب قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسی غلط بات انہوں نے کی جس سے ایک عورت کی عزت تباہ ہو سکتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی اصلاح کریں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، یوں ہی زبان سے کسی عورت کے بارے میں بول دیا وہ اچھی عورت نہیں ہے، بد اخلاق عورت ہے، زناکار عورت ہے، بول دیا، 4 گواہ نہیں لایا۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کیے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 80 کوڑے، آپ سوچئے ایک کوڑا کیا ہوتا ہے، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اتنی بڑی سزا ایک عورت کی عزت کی وجہ سے، بس زبان کی تو بات ہے نا، آدمی کہہ سکتا بس بول دیا ایسی، ایک زبان کا جملہ ہے، لیکن اس کی سزا کیا ہے، 80 کوڑے۔ اور صرف جسمانی سزا نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ یہ کہ سماج میں تو نے ایک عورت کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، اس کی سزا یہ کہ تیرا اپنا اعتبار سماج میں ختم ہو جائے گا، تیری گواہی قابل قبول نہیں، کسی معاملے میں تو گواہ نہیں بن سکتا۔ ہاں مگر یہ کہ تو توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے عورت پر تہمت لگانے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا۔ ظاہر بات ہے کہ تہمت سے کیا ہوتا ہے، تہمت سے عزت خراب ہوتی ہے۔ عورت کی عزت، یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے لیے قانون ہے، عورتوں کی عزت کچھ مسئلہ نہیں ہے، جو چاہے کہیں عورتوں کے بارے میں، نہیں، اسلام نے عورت کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن، بھولی بھالی، ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں نہ صرف دنیا میں ان کے لیے سزا ہے،
بلکہ اللہ کے ہاں وہ ایسے مجرم ہیں کہ اللہ کی لعنت کے بھی حقدار ہیں، اس کے عذاب کے بھی حقدار ہیں۔ نہ صرف دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ ایک عورت پر صرف تہمت لگانے کی وجہ سے۔ معلوم ہے کہ عورت کی عزت کی بھی اسلام نے حفاظت کی، تاکہ عورت کے بارے میں کوئی آدمی بولنے میں 10 مرتبہ سوچے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کچھ کہا، تہمت لگائی اور گواہ پیش نہیں کر سکا تو مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سزا دی عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی عزت کی وجہ سے مردوں کو اسلامی معاشرے میں سزا رکھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی حفاظت اسلام نے کی ہے۔ کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں کچھ بھی بول دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے نکاح اور طلاق کے معاملے میں اس کو اختیار دیا گیا اور اس کو حق رکھا گیا کہ اس کی اجازت ہی سے اس کا نکاح ہوگا۔ پہلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا۔ آپ مذہبی کتابیں پچھلی دیکھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ باپ اپنی بیٹی سے بھی پوچھے گا کہ تو نکاح کے لیے راضی ہے یا نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک بادشاہ ہے، کوئی سپاہی بہت اچھا کچھ لڑائی کر لیتا تھا، اپنی بیٹی اس کو دے دیتا، اس سے پوچھتا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، وہ ایک گفٹ کے طور پر تھی جو کسی کو بھی دے دی۔ مذہبی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ ملے گا۔ اسلام میں یہ قانون رکھا گیا کہ کسی بھی بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الأیم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ ایم مطلقہ، بیوہ یا مختلعہ، یا اس طرح سے ایسی عورت جو پہلے نکاح میں رہ چکی ہے، اب اس کا نکاح کا معاملہ پیش آیا ہے، اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ جب تک کہ اس کی رائے معلوم نہ ہو، اس کا فیصلہ معلوم نہ ہو، اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے کنواری بچیاں ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کی اجازت نہ لے لی جائے۔ جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو، ان کا نکاح نہ کیا جائے۔ صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں وہ تو بڑی شرمانے والی ہوتی ہیں، وہ کیسے ان کی اجازت کیسے معلوم کی جائے؟ قال ان تسکت، آپ نے فرمایا بس اس سے جب پوچھا جائے تو وہ خاموش رہے، انکار نہ کرے، وہ خاموش رہ جائے، یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر بچی سے ماں باپ پوچھتا ہے، ولی پوچھتا ہے بیٹا تم نکاح کے لیے تیار ہو، دیکھو فلاں فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح طے کرنے کی بات چل رہی ہے، تم تیار ہو، اگر وہ انکار نہ کرے، خاموش رہے، اس کی اجازت مانی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اجازت لی جائے، اس کی رائے معلوم کی جائے، وہ تیار ہے یا نہیں دیکھا جائے۔ اسلام نے عورت کو نکاح کے معاملے میں اتنا حق دیا ہے کہ جوان بچیوں سے ان کی اجازت لے کر ہی ان کا نکاح کیا جائے گا، زبردستی کسی کے بھی گلے میں ان کو باندھا نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی باپ نکاح کر ڈالے، اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کر دے جبکہ اس کی رضامندی نہ ہو، ایسی صورت میں اسلام میں اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے نکاح پر برقرار رہے یا اس کا نکاح ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے، زبردستی نکاح کیا گیا ہے، تو اس عورت کو اختیار دیا گیا کہ اپنے نکاح کی بقا یا اس کے ختم ہونے کا فیصلہ وہ کرے۔ خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان اباها زوجها وهي ثیب، وہ ثیبہ تھیں، مطلقہ یا بیوہ تھیں، اور ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا۔ فکرہت ذلک، وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، وہ اس نکاح سے راضی نہیں تھی، انہیں نکاح پسند نہیں تھا، لیکن باپ نے نکاح کر دیا ان کا۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ والد صاحب نے میرا نکاح میری اجازت کے بغیر ہی زبردستی کیا، مجھے نکاح پسند نہیں ہے، لیکن والد نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها، آپ نے اس عورت کا نکاح رد کر دیا، آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت شکایت لے کر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور کہا کہ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، میں پسند نہیں کرتی اس نکاح کو اور زبردستی کر دیا، آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ ابن عباس کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں ان جاریۃ بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواری عورت خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ان اباها زوجها، یعنی وہ طیبہ نہیں تھی، کنواری تھی، اور کہا کہ میرے والد صاحب نے میرا نکاح کر دیا، ان اباها زوجها وہی کارہا، اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، زبردستی باپ نے نکاح کر دیا۔ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو، اس عورت کو اختیار دیا، نکاح تو ہو گیا، اب اگر تم اس کو باقی رکھنا چاہتی ہو تو اس کے نکاح میں برقرار رہو، اور اگر تم چاہو تو تمہارا نکاح ختم کر دیا جائے گا، جیسا کہ پہلی روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے نکاح اس کا فسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں عورتوں کو معلوم تھا کہ ہمارا بھی حق ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاف کے مطالبے کے لیے آتی تھیں، اور آپ ان کے حق میں فیصلہ کرتے تھے کہ ایک عورت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے زندگی کا کہ اس کو بقیہ زندگی کس کے ساتھ گزارنی۔ اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ ولی اس کا خیر خواہ ہے، اس کی زندگی کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس سے پوچھے بھی نہیں، اس کی بھی تو اپنی مرضی ہے، اس کی بھی تو اپنی پسند ہے۔ ولی کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ اس سے اجازت لے، اور اگر اس حق کا وہ غلط استعمال کرتے ہوئے اجازت لیے بغیر اس کا نکاح کر دیتا ہے، عورت کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہے تو نکاح برقرار رکھے یا پھر اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے، یعنی اس کی مرضی بھی میٹر کرتی ہے، اس کا فیصلہ بھی اس معاملے میں دیکھا جائے گا کہ وہ خوش ہے کہ نہیں ہے، وہ راضی ہے یا نہیں، اس کی اجازت تھی یا نہیں۔ پہلے زمانوں میں یہ نہیں تھا، لیکن اسلامی سماج جب بنا، مدینے کا سماج جب قائم ہوا، اس سماج میں عورت کو یہ حق اپنی زندگی کے بارے میں دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ میڈیا میں یہ ساری باتیں نہیں آتی ہیں، پڑھے لکھے بچوں میں بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ان کو معلوم نہیں۔ اسلام ان کے پاس آتا بھی ہے تو مغرب کے ذریعے سے، ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ان کے پاس اسلام آتا ہے، اور وہ بالکل بائسڈ، متعصب ذہن کے ساتھ میں اسلام کی باتیں پھر سننے لگتی ہیں۔ پہلے سب سن لیتی ہیں، اسلام کے بارے میں شکایتی مزاج بن جاتا ہے، اس کے بعد عالم ان کے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے تو اسی چشمے سے اس کو دیکھتی ہیں کہ اسلام ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اسلام میں ہمارے ساتھ ہماری حق تلفی کی گئی ہے۔ اب باتیں سمجھانے کی کوشش بھی کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو شروعات سے ہی اسلام کی تعلیمات دیں، ان کو بتائیں کہ اسلام ان کے لیے کتنا بھلائی کا فیصلہ کرنے والا ہے، اسلامی تعلیمات میں ان کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر نکاح ہوا ہے، اس کی رضامندی سے ہوا ہے، لیکن نکاح میں بعض اوقات ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے، مرد اور عورت دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور کئی ملکوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، بس اب تم کو جنم جنم ساتھ رہنا ہے، یہی عقیدہ ان کا ہے۔ ہمارے پاس تو اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، ایک ہی زندگی، اس کے بعد آخرت ہے۔ لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اب چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ یہ آپس میں الگ ہو سکیں، سیپریشن ان کے دین میں نہیں ہے، تو اب مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے، یا تو یہ خودکشی کر لیتی، یا اس کو قتل کر دیتا ہے، یا اس کو زہر دے دیتی ہے۔ چھٹکارا پانے کے لیے دنیا ہی سے چھٹکارا پانا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ اگر نکاح ہو گیا لیکن بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ دونوں کی جوڑی جمتی نہیں ہے، دونوں کا مزاج، دونوں کا رہن سہن، دونوں کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری اصلاح کی، ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ایسی صورت میں طلاق اور خلا کا معاملہ رکھا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ طلاق کو کس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور استعمال بھی تو مرد ویسا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے مصیبت آنے میں ہماری بھی تو غلطیاں شامل ہیں، مردوں نے اپنے اس حق کو غلط استعمال کیا، عورتوں کی زندگی خراب کی، اور بعض بولنے والوں نے بھی اس میں، لکھنے والوں نے بھی اس میں بعض ایسے فیصلے کر دی جس سے عورتوں میں شکایت پیدا ہوئی، وہ علماء کے پاس آنے کے بجائے قانون اور عدالت کی طرف چلی گئی، اور عدالت میں ایسا فیصلہ ہو گیا جو کسی بھی فقہی مذہب میں نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔
کہ ہم نے اس پر نظر ثانی نہیں کی کہ آج اس بدلے ہوئے دور میں کیوں نہ ہم اس اصل کی طرف رجوع کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اگر ہم اس پر نظر ثانی کرتے اور اپنے فتووں پر اور اپنی فقہی مذاہب پر غور کرتے تو عورتوں کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ان کو وہاں جانا پڑا اور آج سارے مسلمان کتنے پریشان ہوئے اس مسئلے کی وجہ سے، طلاق کے مسئلے کی وجہ سے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ اسلام میں طلاق ہے اس اعتبار سے کہ اگر دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے تو دونوں الگ ہوں. اور اسلام میں خلا کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ نہ رہے، شرابی ہے، جواری ہے، مارتا پیٹتا ہے، دواخانے پہنچا دیتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، ماں باپ کو بھی تکلیف دیتا ہے، پیسے مانگتا رہتا ہے، اور ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ عورت کا کوئی اختیار نہیں. عورت کے لیے اختیار رکھا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکے. اس کو خلا کہتے ہیں. صرف طلاق نہیں، اسلام میں خلا بھی ہے. عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ مطالبہ کرے قاضی سے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاءت امرأۃ ثابت ابن قیس ابن شماس. ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت یا رسول اللہ ما انقم على ثابت فی دین ولا خلق الا انی اخاف الکفر. کہا کہ اللہ کے رسول، میں ثابت بن قیس کے دین میں، ان کے اخلاق پر کوئی تہمت نہیں لگاتی، کوئی نقص ان کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر میں اللہ کی ناشکری کی شکار نہ ہو جاؤں، میرے اندر اللہ کے لیے شکایتیں پیدا نہ ہو جائے میرے دل میں اور میں بے دین ہو جاؤں. مجھے ڈر ہے میری دینداری پر حرف آئے گا اور نقصان ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. کہا کہ انہوں نے تم کو جو مہر میں باغ دیا تھا شوہر نے، کیا تم وہ باغ واپس لوٹاؤ گی؟ فقالت نعم. کہا ہاں، واپس لوٹانے کے لیے تیار ہوں. فردت علیہ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا. بیوی نے وہ باغ مہر کا واپس شوہر کو دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے مفارقت اختیار کی، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. یعنی یہ خلا کا معاملہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا. علماء نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ فسخ کا معاملہ ہے، یہ طلاق والا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کی عدت الگ ہوتی ہے اور خلا کی عدت ایک حیض ہوتی ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مطالبہ لے کر آئی کہ میں اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہوں اس لیے کہ میری دینداری کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور پوچھا مہر واپس دو گی؟ دے دیا. اور پھر آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شوہر بگڑا ہوا ہوتا ہے یا دونوں میں نبھاؤ نہیں ہوتا، دونوں اپنی جگہ اچھے ہیں لیکن دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کی جوڑی برابر برقرار نہیں رہ سکتی ہے، دونوں بھی اس بندھن میں گھٹن کا شکار ہیں اور نہیں جی پا رہے ہیں، ان کے دین تک کو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو عورت کو بھی حق دیا گیا کہ وہ خود تو فیصلہ نہ کرے کہ شوہر کو طلاق 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 کہہ دے، نہیں، بلکہ وہ قاضی سے مطالبہ کرے کہ میں ان سے خلا چاہتی ہوں. اس کی گنجائش رکھی گئی. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ نہیں کہ بات بات پر شوہر ذرا سا ناراض ہو گیا، ڈانٹ دیا کھانے میں نمک کم ہے یا اسی طرح سے شکر چائے میں زیادہ ہے اور ڈانٹ دیا تو شوہر کو چھوڑ کے فوراً قاضی صاحب کے پاس چلی گئی، یہ مجھ کو ڈانٹ رہے میں خلا چاہتی ہوں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. واقعی کوئی اس کے پاس ایسی وجہ نہ ہو جو قابل ذکر ہو اور پھر وہ خلا اور طلاق چاہیں تو یہ بہت بری بات ہے، یہ آخرت کے لیے نقصان ہے. ایسی عورت کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے. لہٰذا یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت کو بھی اسلام میں حق دیا گیا کہ وہ اپنے لیے مطالبہ کرے کہ میں اس بندھن میں نہیں رہنا چاہتی. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بیوہ اور مطلقہ کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ وہ دوبارہ نکاح کرے. پہلے سماجوں میں نہیں تھا، آج بھی ہمارے کئی سماجوں میں ایسا نہیں ہے. آج بھی ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ایک عورت بیوہ ہے، واپس سے نکاح کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جس میں اس کو آگ میں کودنے کے لیے کہا جاتا تھا اور اس کو بہت بہادر مانا جاتا تھا، بہت بڑی قربانی مانی جاتی تھی. یہ حکومت نے آ کے قانون بنایا کہ بیواؤں کو اس طرح سے ستی کی رسم ختم کر دی جائے گی.
اسی طرح سے آج آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کئی مذاہب میں مطلقہ ہیں، اس کے بعد وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح سے منحوس مانا جاتا ہے اس کو، شادی بیاہ میں اس کو نہیں لاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے سماجوں میں ایسا ہے. اسلام میں نہیں. اسلام میں ایک بیوہ اور ایک مطلقہ کو منحوس نہیں مانا گیا، اس کو برا نہیں مانا گیا، بلکہ اس کو یہ حق دیا گیا کہ واپس سے اپنی زندگی نئے سرے سے وہ شروع کر سکتی ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اپنا گھر بسا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار. ایک بیوہ کے لیے اور ایک مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، چاہے اس کے نکاح کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کی غذا کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، مسکن کے اعتبار سے، اس کی ضروریات کے اعتبار سے، علاج کے اعتبار سے ہو. کوئی آدمی اگر بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کی مثال ایسی گویا کہ کوئی ایک اللہ کی راہ کا مجاہد ہو. او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ایسا انسان ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو، مسلسل تہجد گزار اور نفل روزوں کا اہتمام کرنے والا. کون؟ جو بیوہ کی خدمت کرتا ہے، بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے. اس کے لیے چاہے اس کے نکاح کی کوشش میں ہو، چاہے اس کی ضروریات کی کوشش میں ہو، اس کو برا نہیں مانا گیا کہ سماج پہ بوجھ ہے، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے شوہر مرا، یہ بری ہے. نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کو مجاہد قرار دیا گیا ہے، اور ان کے لیے عبادات کرنے والوں کی طرح اللہ کی عبادت میں نماز، روزہ، اس کا اہتمام کرنے والا انسان جو فرائض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرتا ہو، اس انسان سے اس کو تشبیہ دی گئی. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بلکہ اگر ایک مطلقہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو سماج اس کو روکتا ہے. اسلام میں ان روکنے والوں کو روکا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اپنے شوہروں سے وہ نکاح کریں، انہیں اس سے روکو مت. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، انہیں اس میں مانے مت بنو، رکاوٹ مت بنو. اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ بھلے طریقے سے آپس میں رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں. علماء نے دو صورتیں اس میں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ایک طلاق دیا اور اس کے بعد طلاق نہیں دی، پوری عدت اس کی ختم ہو گئی، اب اس کے نکاح سے نکل گئی. پھر کچھ وقت کے بعد میں احساس ہوا واپس سے دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، تو کہا کہ ان کو روکو مت. رشتہ دار، باپ، بھائی اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے اولیاء ہیں، غیرت کی وجہ سے اپنے گھر کی خواتین کو جن کا طلاق ہوا ہے واپس اگر اس شوہر سے نکاح کرنا چاہیں، روکو مت. کیونکہ ایک طلاق کے بعد میں، پوری عدت ختم ہونے کے بعد میں اختیار باقی رہتا ہے کہ واپس سے اسی شوہر سے نکاح کرے. ہاں اگر 3 طلاق اگر ہوئے ہیں تو جب تک کہ دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو کے طلاق نہ ہو، واپس سے پہلے شوہر کے نکاح میں وہ نہیں جا سکتی ہے. لیکن یہ 3 طلاق کے بارے میں ہے. ایک طلاق پر اگر معاملہ ختم ہو جائے اور پوری عدت ختم ہو جائے تو کہا کہ ان کو واپس سے اگر پہلے شوہر سے وہ نکاح کرنا چاہے، روکو مت، غیرت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. یا دوسری صورت علماء نے کہی کہ اگر ایک عورت شوہر سے طلاق اس کو مل جائے اور اس کی عدت ختم ہو جائے، کسی اور سے وہ نکاح کرنا چاہیں، یہ شوہر اپنی غیرت کی وجہ سے اس کو نکاح کرنے نہ دے، لوگوں کو روکے اس نکاح سے. کہا ایسا بھی مت کرو. شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے یہ بھی معنی اس میں بیان کیا کہ شوہر خود یا سماج کے کچھ افراد اس عورت کو دوسرے سے نکاح کرنے نہ دیں غیرت کی وجہ سے، کہ میری بیوی اب طلاق ہونے کے بعد میں کسی کی نہیں ہونے دوں گا، اس کو کسی اور سے نکاح کرنے نہیں دوں گا. تو کہا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے نکاح میں جائیں، اس سے تم اس کو روکو مت. جب وہ بھی راضی ہو، یہ بھی راضی ہو، آپس کی رضامندی سے اب نکاح ہو رہا ہو تو اس میں رکاوٹ مت بنو. معلوم ہوا کہ مطلقہ کے نکاح سے اسلام نے روکا نہیں، بلکہ روکنے والوں کو روکا گیا. اس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہے. اسی طرح سے عورت کو مال کا حقدار بنایا گیا، اس کو مال کا مالک بنایا گیا. اسلام میں حق دیا گیا کہ جائیداد میں عورت کو بھی حق ملے گا.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حق ملے گا، ایک حصہ ہے، والدین اور رشتہ دار جائیداد چھوڑ کر جائیں تو مردوں کے لیے ایک حصہ جائیداد کا متعین ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح سے جیسا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ماں باپ یا رشتہ دار اگر جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک حصہ جائیداد کا ملے گا، وراثت میں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، چاہے چھوڑی ہوئی جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جتنا اللہ کی طرف سے متعین ہے ان کو ایک حصہ ملنا ضروری ہے، ان کا حق ہے، ان کو مل کے رہے گا، مردوں کو ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جائیداد کے معاملے کو پیش کر کے عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم کو آدھا حصہ ملا ہے، مردوں کو 2 حصے ملیں گے، تم کو ایک ہی، تو تمہارے دگنا مردوں کو مل رہا ہے، یا مردوں کے آدھا تم کو ملتا ہے، برابری نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کو اپنے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بات واضح ہوتی ہے، کاٹ کا اگر سیاق سے دیکھا جائے اور باقی باتوں اور دوسرے احکام سے کاٹ کے اس کو دیکھا جائے، جوڑ کے نہ دیکھا جائے، بعض اوقات صحیح بات بھی غلط دکھائی دیتی ہے۔ آپ غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں جائیداد میں مرد کا آدھا حصہ دیا گیا، وہ یہ کبھی نہیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں گھر کے خرچوں میں عورت پر بالکل بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، صرف مردوں پر بوجھ ڈالا گیا ہے، وہ یہ کبھی بیان نہیں کرتے۔ گھر کے اگر جائیداد میں دونوں کو حصہ ہے تو خرچے میں بھی دونوں کو حصہ دینا چاہیے، کہ اتنا مرد چلائے گا گھر کا خرچ اور عورت بھی چلائے گی، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں عورتوں پر گھر کی کوئی ذمہ داری خرچ کے اعتبار سے نہیں ڈالی، اس کے باوجود عورتوں کو حصہ دیا گیا کہ مالی اعتبار سے ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی مال ان کو دیا گیا، جائیداد میں حصہ دار بنا گیا۔ اگر ان 2 چیزوں کو جوڑ کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، کہ ایک طرف ذمہ داری خرچ کی نہیں ڈالی اور دوسری طرف ان کو مال کا حقدار بھی بنایا۔ مردوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، مردوں کو حصہ دیا گیا جائیداد میں، لیکن پورا کا پورا ان کو گھر چلانا ہے، ماں باپ کا خرچ، دواؤں کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ، بیوی بچوں کا خرچ، ایجوکیشن کا خرچ، اور لباس سے لے کے مسکن سے لے کے ساری چیزیں، گھر کے سارے بل اس کو دینا ہے۔ بیوی سے وہ بول بھی نہیں سکتا ہے کہ تم کچھ اس میں مدد کرو میری، اس پر کچھ خرچ ہے ہی نہیں، عورت پر کوئی خرچ نہیں ہے، بالکل ٹھاٹ سے کھا پی کے گھر میں رہ سکتی ہے، اس پر کوئی خرچ گھر کا نہیں ہے، سارا خرچ کس پر ہے؟ مرد پر۔ لیکن جب جائیداد میں حصہ ملے گا تو بیوی کو ملے گا، اور مرد اس کو چھین نہیں سکتا ہے، وہ عورت کا ہے، وہ شوہر کا نہیں۔ آپ دیکھیں ان 2 چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے کتنا احسان کا معاملہ کیا عورت کے ساتھ میں۔ تو عورت کو ملکیت کا حق دیا گیا، اس کو مالک، جیسے مردوں کو مالک بنایا گیا مال کا، عورتوں کو بھی مالک بنایا گیا مال کا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آخرت کے معاملے میں جزا کا جہاں معاملہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے جیسے مردوں کے لیے جزا کا وعدہ کیا، عورتوں کے لیے بھی آخرت میں درجات اور ثواب اور جنت کے اونچے درجات کا وعدہ کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جنت مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں مردوں کے لیے وعدے آخرت کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی وعدے رکھے ہیں۔ بلکہ ایک اعتبار سے آخرت میں اجر و ثواب اور انعام کے اعتبار سے ایک عورت اپنے عمل کی بنیاد پر مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، ایک عورت اپنی دینداری کی بنیاد پر مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کریں مرد ہو یا عورت۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا یہ وعدہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نیک اعمال کریں اور ایمان لائیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نیک عمل ایمان کی بنیاد پر مقبول ہوتا ہے، ایمان کے بغیر نیک عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ مرد ہو یا عورت ایمان و عمل کا اہتمام کریں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے ہر شخص کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، عمدہ پاکیزہ اعلیٰ قسم کی زندگی عطا کریں گے۔ اچھی زندگی کا وعدہ دنیا میں
دینداری کی بنیاد پر، ایمان و عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کے لیے کیا، عورت کے لیے بھی کیا. دونوں کو دنیا میں اچھی زندگی کا وعدہ اللہ نے کیا، بلکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی ان کو اجر اور جزا دیں گے. مرد کو بھی جزا ملے گی، عورت کو بھی ملے گی. تو معلوم ہے کہ آخرت کی جزا اور دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ اللہ نے صرف مردوں کے لیے نہیں کیا بلکہ عورتوں کے لیے بھی کیا. معلوم ہے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں دونوں کے لیے آخرت کی دوڑ میں راستہ کھلا ہوا ہے. جو تیز دوڑے آگے بڑھ جائیں. اللہ نے عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا بلکہ عورتوں کے لیے بھی راستہ کھلا رکھا، آخرت میں کامیابی کا، اونچے مراتب پانے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور جنت میں اونچا مرتبہ پانے کا. تو اللہ رب العالمین نے یہ راستہ کھلا رکھا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیک عمل کریں، جو کوئی نیک عمل کریں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور انہیں بے حساب رزق عطا فرمائے گا. مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. بے حساب رزق کا معاملہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. آپ دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بسایا تو رہائش کے اعتبار سے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا، لیکن کھانے پینے میں دونوں سے خطاب کیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اب دونوں حکم کو آپ دیکھیے، امام القرطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے خطاب جب کیا رہائش کے اعتبار سے عورت کو مرد کے تابع رکھا، لیکن کھانے پینے اپنی حیات کی بقا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خطاب دونوں سے کہا، دونوں سے کیا. مرد سے بھی کیا، عورت سے بھی کیا، دونوں مل کے کھاؤ. تم دونوں کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، جہاں سے چاہے کھاؤ. دونوں سے خطاب کیا گیا. تو معلوم ہے کہ اس معاملے میں وہ اپنی مرضی کی مختار ہے، جو چاہے کھائے. جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رزق کا وعدہ دونوں کے لیے برابری سے کیا. فَأُولَٰئِكَ، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں جنت میں بے حساب رزق ملے گا. یہ عورت کے حقوق کے اعتبار، بہت سارے اور بھی حقوق ہیں لیکن یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں تھیں. عورت کا مقام یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی اور کتنے سارے توہمات کو اور کتنے سارے مسائل کو حل کیا. مثال کے طور پر عورت کے بارے میں پچھلے زمانوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ عورت میں بدشگونی ہوتی ہے، عورت منحوس ہے، عورت میں نحوست ہے. آج بھی عیسائیوں میں ایک طبقہ یہ مانتا ہے، بلکہ عام طور سے مانتے ہیں یہ ساری عورت کی مصیبت ہے جس کی وجہ سے ہم کو ایسا ہوا ہے، عورت کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے، عورت منحوس ہے. بلکہ بائبل میں عورت کو سزا دی گئی کہ آدم علیہ السلام کو عورت نے جب پھل دیا اس کی وجہ سے عورت کو کیا کیا گیا، یہ سزا دی گئی کہ بچہ پیدا کرنے کی تکلیف ہمیشہ اس کو برداشت کرنی پڑے گی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں بلکہ ایک عورت اگر بچہ پیدا کرنے کی تکلیف میں فوت ہو جائے تو اس کو شہیدہ کا مرتبہ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شؤم، بدشگونی نہیں ہوتی ہے، نحوست نہیں ہوتی ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأة والفرس، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اور اسی طرح سے عورت میں اور گھوڑے میں، سواری میں یہ برکت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے اعتقادات کا رد کرتے ہوئے کہا بدشگونی نام کی، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ برکت ہوتی ہے. اکثر برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، عورت میں برکت ہوتی ہے اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اسی حدیث کی بنیاد پر شیخ الالبانی کہتے ہیں وہ جو احادیث آئی ہیں ان کے مقابلے میں یہ حدیث فیصل ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ میں بدشگونی کا انکار کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے دینے کا ذکر کیا تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو مقدم رکھا اور اس کو اپنی طرف سے ہدیہ اور اپنی طرف سے ہبہ قرار دیا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے دینے سے پہلے بیٹی دینے کا تذکرہ کیا، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس عورت کو چاہتا ہے بے اولاد رکھ دیتا ہے۔ عورت کا بے اولاد رہنا عورت کی نحوست نہیں ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے، اس کی نحوست یا اس کی کمزوری، اس کی کوتاہی نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، اس لیے کہ اللہ ہے جو جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر بیٹے سے پہلے کیا۔ بعض سلف نے کہا کہ کسی عورت کے برکت والی ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹے دینے سے پہلے بیٹی دے۔ اسلام میں بیٹی ملنے کو نعمت قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عورت کو نعمت قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک و دینک، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو دین دنیا کے معاملے میں تیری مدد کریں، خیر مکنز الناس، ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک نیک عورت کو اسلام میں خزانے سے بہتر قرار دیا گیا، اس کو منحوس اور بری نہیں، مصیبت اور بلا نہیں، بلکہ اس کو خزانے سے زیادہ قیمتی بتایا گیا۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عورت کو، دیندار عورت کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، اور وجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ دیندار بیوی کا ملنا، فاظفر بذات الدین، دیندار بیوی کا انتخاب کر کے تو کامیاب ہو جا۔ معلوم ہے کہ دیندار عورت کا ملنا ایک انسان کے لیے کامیابی ہے۔ نکاح والی زندگی میں کامیابی کی شروعات تب ہوتی ہے جب ایک انسان ایک دیندار عورت کو اپناتا، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، چاہے وہ مالدار گھرانے کی نہ ہو، لیکن اگر وہ دیندار ہیں تو اس سے نکاح کرنا کامیابی۔ مرد کی کامیابی عورت میں قرار دی گئی، بشرطے کہ عورت دیندار ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں روایت کیا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ میں حسن سلوک کی زیادہ حقدار عورت کو قرار دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اسلام میں کتنا بڑا مقام دیا گیا، خصوصاً ماں کی صورت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آر کہا اے اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تیری والدہ۔ قال ثم من، کہا اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر اس کے بعد بھی تمہاری ماں۔ قال ثم من، قال ثم امک، کہا اس کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد بھی تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں تمہارے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ 3 بار آپ نے کہا۔ پھر آپ ان صاحب نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک، اس کے بعد تیرے والد، تیرے ابا، تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، اچھے سلوک کا حقدار کون، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر باپ کا نمبر آیا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا سماج جس میں مرد ہی غالب تھے، اس سماج کے اندر اسلام نے عورت کو ایسا مقام دیا کہ اولاد جب پیدا ہو اور سلوک کرنے لائق بنے تو سب سے بہتر سلوک کرے تو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کے چکر میں آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو ڈاکٹر اور انجینئر اور نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہیں، لیکن یہ بھول جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو مسلمان بنانا ضروری ہے۔ یہ اولاد اگر مسلمان بن جائے اور دوسرا کچھ نہ بنے تب بھی دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر مسلمان نہ بنے اور سب کچھ بن جائے تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
Oh